الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सारी बहनें खैरियत से होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको आफ़ियत में, खैर में ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ करते हैं नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। उम्मीद है कि आपका वीक अच्छा गुजरा होगा। आई नो कि छुट्टियाँ हैं, समर वेकेशन है, हर इंसान मसरूफ़ है। अल्लाह ताला हमें अच्छे कामों में मसरूफ़ रखे, जो अल्लाह ताला की अताअत के काम हैं। चलिए इंशाअल्लाह हम अपने जो है वो लेसन की तरफ पहले हम अपनी इंशाअल्लाह बुक को देखेंगे। हम अपनी अल्हम्दुलिल्लाह जो कि हमारी बहुत ही खूबसूरत बुक है और हम देख रहे हैं कि जन्नत की कुंजियाँ आने से पहले अपनी नियतों का तो जायज़ा ले लिया होगा ना। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फ़ीही शैअ अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजिना अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए इंशाअल्लाह आज जो हम अमल देखेंगे जो कि कीज़ ऑफ द जन्नह है, वो क्या है कि हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी का पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल आप करते हैं, लेकिन आपको पता है कि जब अल्हम्दुलिल्लाह जब इसको एक दफ़ा दोबारा रिमाइंडर मिलता है तो इंसान शऊर के साथ फिर इसको दोबारा अदा करने की कोशिश करता है, क्योंकि जिस फ़ास्ट दौर में हम आ चुके हैं, बाज़ औक़ात करती हुई चीज़ हमारी ज़िंदगी से निकल जाती है। हम बाज़ औक़ात इतना रश में होते हैं, इतना इतना जिसे कहा जाए कामों में हेज़ी कर रहे होते हैं, जैसे जैसे जल्दी तो अक्सर जो हमारे अमल का हिस्सा होती है ना, तो वो भी हमारे ज़हनों से या हमारे एक्शन से निकल जाता है। तो ज़रूरी है कि इंशाअल्लाह हम इन एक्शंस को देखें। तो हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना। अबू उमामा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रा आयतल कुर्सी दुबुर कुल्ली सलातिन लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नता इल्ला अन यमूत। जिसने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी, उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ने रोक रखा है। यानी वो जब फौत होगा तो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। कितना खूबसूरत अमल है। बचपन से अपने बच्चों को ये अमल सिखा दिए कि फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दो। इंशाअल्लाह ये वन ऑफ द डोर ऑफ द जन्नह है कि आपकी मौत जैसी होगी, अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह इंसान जन्नत में दाखिल होगा।
बहुत से लोग आयतल कुर्सी पढ़ने का एक ख़ास तरीक़ा करते हैं, जैसे सर पे हाथ रख के और ऐसे करके फिर आयतल कुर्सी पढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है तरीक़ा ना, जो हमारे यहाँ इंडो पाक के अंदर ये चीज़ें बहुत मशहूर है ना, तो उस तरीक़ों से इंसान अवॉइड करे, अपने आप को बचा के रखे कि जो सुन्नत में तरीक़ा नहीं है कि आप अपने हाथ को, राइट हैंड को सर पे रखें और फिर इस तरह से आयतल कुर्सी पढ़ें, इस तरह से नहीं बताया गया। तो अब ये क्या है कि आप बस फ़र्ज़ नमाज़ के बाद कोशिश करके आयतल कुर्सी पढ़ें शौर के साथ। इंशाअल्लाह जब इंसान फ़ौत होगा तो जन्नत में अल्लाह की रहमत से दाख़िल होगा। फिर ये देखिए कि आयतल कुर्सी को कुरान मजीद की सबसे अज़ीम आयत भी कहा गया है और एक हदीस में आता है कि अबी बिन काब थे, उबई बिन काब थे ना रज़ियल्लाहु अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, "ए अबू मुंज़िर" इनकी कुनियत थी, क्या तू जानता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब की कौन-सी आयत सबसे अज़ीम है? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फिर कहा, ए अबू मंज़िर, क्या तू जानता है अल्लाह की किताब की कौन-सी आयत सबसे अज़ीम है? इस बार उन्होंने अर्ज़ किया, आयतुल कुर्सी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सीने पर हाथ मारकर इस बात की तस्दीक करते हुए कहा, ए अबू मुंज़िर, अल्लाह तुझे तेरा इल्म मुबारक करे। सुभान अल्लाह! कितना सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम जब कुरान समझते थे, उसकी इंटरप्रिटेशन जानते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से, उनको पता होता था कि कौन-सी अज़ीम आयत है, क्यों ये अज़ीम आयत है। तो देखिए जो सीनों में छुपा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार-बार सवाल करने से क्या हुआ वो ज़बान पर आ गया ना, क्योंकि वो उनके एक्शन में होगा, इसी वजह से उन्होंने फ़ौरन कहा आयतुल कुर्सी ना और फिर कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ मारकर कहा फरमाया कि तुझे तेरा इल्म मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी इसको पढ़ने की और हमें भी पढ़ने की तौफ़ीक दे। और इसी तरह एक और हदीस में इसकी फ़ज़ीलत आती है कि जो शख़्स रात को अपने बिस्तर पर लेटते वक़्त आयतुल कुर्सी पढ़ लेगा सारी रात, पूरी रात अल्लाह ताला की तरफ से एक मुहाफ़िज़ उसकी हिफ़ाज़त करता रहेगा और वो सुबह तक शैतान से महफ़ूज़ रहेगा। सुभान अल्लाह! हम सब पढ़ते हैं लेकिन बाज़ औक़ात आप बिस्तर पे लेटते भी आपने शुरू भी नहीं की होती और आप सो चुके होते हैं। कभी-कभी ऐसा भी नींद का ग़लबा होता है ना, तो कहने का मकसद है कि ये जो सारी रात एक फ़रिश्ता, एक मुहाफ़िज़ आपकी हिफ़ाज़त करता रहेगा, वो जब होगा जब आप इंशाअल्लाह इस अमल का इह्तिमाम करेंगे कि रात को सोते वक़्त, बिस्तर पर लेटते वक़्त आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और ये वाली आयत जो ये वाली जो रिवायत है ये ज़ईफ़ है। अल्लामा अलबानी रहिमहुल्लाह ने इसको ज़ईफ़ कहा है कि आयतुल कुर्सी को कुरान मजीद की आयतों की सरदार कहा गया है, ठीक है? तो ये जो रिवायत है इसको आप ज़ईफ़ की कैटेगरी के अंदर रखिएगा क्योंकि अल्लामा अलबानी रहिमहुल्लाह जो कि जिसे कहा जाए नए दौर के मुजद्दिद हैं, जिन्होंने जितनी भी वीक अहादीस हैं उनको अलग किया है और जो सही हैं उसको सही बताया। आगे देखते हैं सुन्नन और रवातिब की पाबंदी। उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मा मिन अब्दिन मुस्लिमिन युसल्ली लिल्लाहि कुल्ला यौमिन सनतई अशरत रकअतैन ततव्वुअन गैर फरीदतन इल्ला बनयल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना औ बुनिया लहु बैतुन फिल जन्ना अरबअन क़ब्ल ज़ुहरी व रकअतैन बअदहा व रकअतैन बअदल मग़रिबी व रकअतैन बअदल इशाई व रकअतैन क़ब्ल सलातिल फ़ज्र। जो कोई मुसलमान बंदा रज़ाए इलाही के लिए हर रोज़ एवरी डे 12 रकात नफ़िल नमाज़ अदा करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएँगे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके लिए जन्नत में घर बना दिया जाता है। बनाएँगे यानी फ्यूचर या बना दिया जाता है यानी बन गया। वो 12 जो नफ़िल रकातें हैं वो कौन-सी रकात है 12 नफ़िल? नंबर 1 4 ज़ोहर से पहले और 2 उसके बाद यानी ज़ोहर की कितनी हो गई? 4 4 + 2 6 हो गई। मग़रिब के बाद कितनी
کتنی ہے؟ الحمدللہ 2، عشاء کے بعد کتنی ہے؟ 2، تو یہ 2 + 2 8، 4 ہو گئی، 4 + 4 8 ہو گئی، 4 + 6 10 ہو گئی، اور لاسٹ میں کیا ہے؟ 2 فجر سے پہلے، تو یہ 12 ہو گئی۔ سبحان اللہ، یعنی فجر کی 2، ظہر کے 6، مغرب کی 2، عشاء کی 2، تو یہ ٹوٹل جو اس کا اہتمام کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، یہ جو 12 رکعت نفل نماز ادا کرے گا تو اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو جنت کا گھر نہیں چاہتا؟ یہ وہ اعمال ہیں جو آپ کو بتائی جا رہے ہیں، اور ہم دیکھیں نا، ہمارا کتنا کیجول سا رویہ اللہ کے دین کے بارے میں، اور ہم کہتے ہیں کتنی ریجیڈیٹی بھی اچھی نہیں ہے نا، کہ کیا ہے کہ نماز ہے کہ تمہاری ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے اگر جس کو پتا ہو کہ یہ جنت کی ہے، تو انشاءاللہ جیسے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی جو رکعتیں وہ چھوٹ گئی تھی، کوئی کوئی کیروان آیا تھا، کوئی قافلہ آیا تھا، کوئی، تو آپ نے جب عصر کے بعد پھر اس کو جسے کہا جا کمپلیٹ کیا، کہ تو صحابہ نے پوچھا کہ ایسا ایسا کیا ہے، تو بتایا کہ میری ظہر کی نماز کی جو 2 سنتیں وہ رہ گئی تھی، تو پھر آپ نے اس کو اس سے جسے کہا جا کمپنسیٹ کیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اس سنت پر عمل کریں اور اپنے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آگے ایک اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سے ڈر کر رو پڑنا اور اللہ کی راہ میں پہرا دینا کتنی خوبصورت عمل ہے نا۔ ہر وقت تو رونا آتا ہے، اس قدر مصائب ہیں، اس قدر چیلنجز ہیں، اس قدر پریشانیاں لوگوں کے گھروں میں، گلوبل سطح پر، انڈیویجول سطح پر، صحت سے لے کے وقت سے لے کر کیا کچھ جسے کہا جائے جو فتنے ہیں، ٹرائلز ہیں، اس سے لے کر ہر انسان روتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے نا، لیکن اصل ہے اللہ سے ڈر کر رو پڑنا اور اللہ کی راہ میں پہرا دینا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عینان لا تمسوہما النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو ایسا ہی بنا دے کہ ہماری آنکھوں کو جہنم کی آگ نہ چھو سکے، نہ ہماری نسلوں کو جہنم کی آگ نہ چھو سکے، تمام امت مسلمہ کو۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کی ڈر کی وجہ سے رو پڑی، اللہ کی ڈر سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ایک وہ ہوا کہ آپ نے غلط کام کیا، اور غلط کام کرنے کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اپنے آپ کو تعویلیں دیتے رہتے ہیں، چلو خیر، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کو ڈر لگ گیا، اتنی خشیت آ گئی کہ اب اللہ کے ڈر سے رو پڑے کہ اب میرا ہوگا کیا، اب میں کیا کروں، میں کیسے اس چیز سے نکلوں۔ اللہ کے ڈر سے اپنے گناہوں سے انسان رو پڑا، اللہ کی خشیت سے رو پڑا کہ مجھے اللہ کا ڈر ایک دم انسان کے اوپر حاوی ہو گیا، اور انسان کی کیفیت یہ ہوئی کہ مجھے اب کرنا کیا ہے نا۔ اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیتے وقت رات گزاری۔ ٹھیک ہے، آج ہم سرحدوں میں پہرا تو نہیں دے سکتے، لیکن اللہ کی ڈر کی وجہ سے ہماری آنکھیں بھیگ تو سکتی ہیں نا۔ تو انشاءاللہ یہ عمل جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ انشاءاللہ جہنم سے رہائی کا ذریعہ ہوگا۔ مراد ہے کہ جہنم اس آنکھوں کو چھو نہیں سکتی۔ چلیے ایک اور انشاءاللہ عمل کر لیتے ہیں، جہاد کے راستے میں گرد و غبار پڑنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع ولا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم۔ جو شخص اللہ سے ڈر کر رو پڑا وہ جہنم کی آگ میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک کہ دودھ پستان میں لوٹ نہ آئے، یعنی جس طرح پستان سے دودھ نکل کر دودھ کا دوبارہ اس میں لوٹ آنا ناممکن ہے، اسی طرح ایسے شخص کا جہنم کی آگ میں جانا ناممکن ہے۔ اب دیکھیے نا، سینوں سے جب دودھ نکل جاتا ہے یا جہاں سے بھی، تو وہ کیا واپس جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ تو
اسی طرح ایسے شخص کا جہنم کی آگ میں جانا اس طرح ناممکن ہے۔ اور اللہ کی راہ میں پڑنے والا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں کبھی اکٹھا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو پاؤں اللہ کے راستے میں گرد و غبار ہوئے، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے، اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے گرد و غبار ہو گئے، جہنم کا دھواں کبھی بھی اس کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ بس ساری چیزوں کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے کہ واقعی کبھی کبھی ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا کہ ہم جہنم کی آگ کو سوچ کر شعوری اللہ تعالیٰ سے اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آئیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ عمال کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جو کہ ہمارا سورۃ المؤمنون ہے۔ ورڈ ٹو ورڈ اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں گے، آیت نمبر 8 اور 9۔ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس کو میمورائز کر رہے ہوں گے اور اپنی نمازوں کا حصہ بنا رہے ہوں گے انشاءاللہ العظیم۔ چلیے آیت نمبر دیکھیے 8 کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ جو ہم وہ لِأَمَانَاتِهِمْ، اپنی امانتوں کی کیا کرنے والے، وَعَهْدِهِمْ، اور اپنے عہد کی، راعون، نگرانی کرنے والے، والذین، اور وہ جو ہم وہ علی صلواتہم، اپنی نمازوں پر، یحافظون، وہ حفاظت کرتے ہیں۔ چلیے آپ انشاءاللہ سب نے مصحف کھولا ہے، ٹائپ کیجیے شاباش، کس کس نے مصحف کھولا ہوا ہے من ٹائپ کیجیے تاکہ مجھے پتا ہو کہ آپ ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ چھوٹی چھوٹی سی آیت ہے۔ چلیے سسٹر زورا گڈ، ماشاء اللہ۔ چلیے الحمدللہ۔ سسٹر شبینہ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ آیت نمبر 8 اور 9 سورہ المؤمنون۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذین هم على صلواتهم يحافظون، والذین هم على صلواتهم يحافظون۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، اور کتنی خوبصورت چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں نا۔ چلیے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی تجویز کے ساتھ، تاکہ جب اس کو آپ میمورائز کریں تو انشاءاللہ صحیح ترتیل کے ساتھ۔ والذین، میک شور کیجیے گا وا، ٹھیک ہے نا۔ والذی، وی کے لیے آپ دیکھیے یا مدیہ ہے، آپ کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے، لیکن یہ زی نہیں ہے، والذین، یہ ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ کی جو زبان ہے وہ دانتوں کے پیچھے ہوگی، تو دانتوں کے پیچھے رہے گی تو پھر آواز میں یہ ساؤنڈ آئے گی، لیکن اگر آپ کی ایجز کے ساتھ لگے گی نا، جیسے سامنے کے جو ثنا یا اولیا ہے اس کے سامنے بالکل ایجز کے ساتھ لگے گی، والذی، زی ہلکی سی اس کو ٹچ کرے گی ایجز کو، تو یہ ذا کے اندر صحیح اس کا مخرج ادا ہوگا۔ یہ آپ کا 2 کاؤنٹ ہے۔ ہم، ہا کی دمہ کو پہلے واضح کرتے ہوئے پھر میم کا ناقص غنہ ایڈ کیجیے گا۔ ہم، ٹھیک ہے، ہا کی دمہ پوری واضح کیجیے، ہم نہیں ہے، ہم، ٹھیک ہے انشاءاللہ تھوڑا سا اس کو واضح کیجیے گا۔ لی، لام کی کسرہ شارپ رکھے گا۔ ایک کاؤنٹ ہے، نا ایک ہے، یہ مد الطوی، آپ کو 2 کاؤنٹ اس کو، جس کو صلاۃ الصغریٰ کہتے ہیں، الف صغیرہ، تو اس کو آپ نے 2 کاؤنٹ انشاءاللہ دونوں کو 2 کاؤنٹ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ لی اماناتہم، تاکہ کسرہ شارپ رکھے گا۔ ہم، اگین آپ نے ہا کی جو ساؤنڈ ہے اس کو کسرہ کو
वाज़ेह करते फिर मीम पे नाक़िस गुन्ना करना है। वा को आपने वाज़ेह करना है, फिर आइन है तो फिर हा है, ठीक है ना? तो आइन भी हलक से और हा भी हलक से, लेकिन दोनों का डिफ़रेंस है कंपार्टमेंट का। आइन जो है वस्तुल हलक से और हा आपका हलक का वो हिस्सा जो कि आपके चेस्ट की तरफ है, ठीक है? वअहदीहिम, ठीक है? वअहदीहिम, दी दाल की कसरा शार्प रखिएगा। हिम अगेन आपका अल्हम्दुलिल्लाह आपका मतलब हा की कसरा शार्प रखते हैं, मीम पे नाक़िस गुन्ना और रॉ आपको स्टैंडिंग आपको नज़र आ रही है स्टैंडिंग फ़तह या अलिफ सग़ीरा आपको 2 काउंट स्ट्रेच करना है और रॉ, आइन, दम्मा, वाव सुकून ऊ इसको आपने खींचना है ऊ को टिल आपने 4 आपको 2, 4, 6 मद और आरत लस सुकून है लेकिन हमने इसको 4 जिसे कहा था कि हम इसको 4 स्ट्रेच करेंगे एंड देन आपने नून का नेज़ल साउंड ऐड करना है, ठीक है? क्योंकि आप इसको जज़म देंगे तो क्या नाक़िस गुन्ना एंड में आएगा तो लेकिन ऊन पहले से नहीं करना है। राऊ नहीं, ये तो आपने ऊ के अंदर नेज़ल साउंड दे दिया, नहीं। आइन के अंदर, वाव के अंदर तो कभी भी नेज़ल साउंड नहीं आ सकता क्योंकि ये गुन्ना के लेटर्स ही नहीं है। तो आप कैसे करेंगे? राऊन पे ऐन में आपने नून का साउंड ऐड करना है, ठीक है? तो ये आपकी मद्दुल आरिद लिस्सुकून बनेगी। वल्लज़ीना बता चुके हो, हम बता चुके हो, अला आइन है, वाज़े कीजिएगा, ला आपका 2 काउंट है, सलावातिहिम, सॉद हैवी एंड विद व्हिस्लिंग सॉ, ठीक है? तो लाम को फ़ौरन आपने लाइट करना आपको 2 काउंट स्ट्रेच करना है। ती अत्ता ती को आपने ती नहीं है ती अत्ता ती हिम अगेन आपने हिम को वाज़ेह करना हा की कसरा विद मीम नाक़िस गुन्ना के साथ। युहाफ़िज़ून यू या को दम्मा को वाज़ेह करते हुए हा अह, हाँ, ठीक है? तो हाँ को आपने 2 काउंट स्ट्रेच करना है जो कि आपकी अलिफ मद्दिया है। फ़ा में हमसे ज़ून अगेन आपको मैंने जैसे बताया था गौ दम्मा बा सुकून ज़ू तो इसको आपने स्ट्रेच करना है ज़ू और फिर आप एंड में आपने नून का साउंड ऐड करना है। युहाफ़िज़ून ठीक है? इस तरह से इंशाअल्लाह। चलिए जज़ाकल्लाह खैर इन 2 आयत को आपने याद करना है। हमारी बस नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास में सूरतुल मोमिनून कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट 2 आयत के साथ इंशाल्लाह। कोशिश करें मैं और आप इसको अपनी नमाज़ों का हिस्सा बनाएँ। चलिए थोड़ी-सी इसकी तफ़सीर देख लेते हैं, बहुत ही अहम आयत है ताकि जब आप इसको नमाज़ में पढ़ें तो थोड़ा आपके ज़हन में इसके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर विज़न हो। हमने देखा था इससे पहले कि कैसे वो लोग जो अपनी जिसे कहा जाए शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करते हैं, इल्ला अपनी बीवी और जो उनकी लौंडियाँ हैं ना तो उसके अलावा नहीं ना और जो कोई इसके अलावा चाहेगा तो वो हद से तजावज़ करने वाला। अब आगे मज़ीद मोमिनून की जो जिसे कहा जाए क़द अफ़लहल मुमिनून जो कामयाबी पाने वाले मोमिनून हैं, उनकी नेक्स्ट क्वालिटी बताई जा रही है और वो क्या है कि वो जो अपनी अमानतों और अपने अहद की रियायत करने वाले हैं, सुब्हान अल्लाह। यानी मुराद है कि अपनी अमानतों और वादे की हिफाज़त करने वाले, हिफाज़त राई कौन होता है? शेपर्ड कौन होता है? पता है ना कि जो बिल्कुल जो अपने फ्लॉक की हिफाज़त करता है, एक माँ क्या करती है? अपने घर की हिफाज़त करती है, अपने बच्चों की हिफाज़त करती है। तो ये क्वालिटी है अल-मुमिनून की कि जो फलाह पाने वाले हैं कि वो अपनी अमानतों और अपने अहद की हिफाज़त करने वाले हैं। देखिए अमानत की 2 कैटेगरीज़ हैं, एक है इंसानों से मुतल्लिक़ और उसमें माल की अमानत हो जाएगी, राज़ की अमानत आएगी, कुछ ज़िम्मेदारियाँ किसी भी ओहदे पर आपको दी जाती हैं, तो वो सारी अमानतें आ जाती हैं। तो मोमिन माली इमारतों की तरह राज़ों की भी हिफ़ाज़त करता है। जैसे अगर आपको कोई राज़ का कहता है, आपको बताता है कि प्लीज़ आप इसको आगे ना बताइएगा, तो ये क्या है? ये एक अमानत है। अब आप इसको आगे नहीं दे सकते क्योंकि आपने इसको उससे उसके साथ उसने आपके साथ ये कमिट किया कि आपने ये बात आगे नहीं करनी है। उसने आपको कुछ समझा है तभी आपको ये बात बताई है ना? तो एक वो है अमानत का पहलू जो कि इंसानों के साथ रिलेटेड है।
دوسرا اور زیادہ اہم پہلو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے، جو کہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ اس نے جو کچھ ہم پر فرض کیا ہے اس کو پوری طرح ادا کرنا اور اس کے احکامات کی حفاظت کرنا، یہ بھی ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ ایمان والے امانت سمجھ کر اللہ کے احکامات کو پوری طرح اس کی پابندی کرتے ہیں اور امانت کی دونوں سمتوں کی حفاظت اور ان کو مکمل طور پر ادا کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے سورہ نساء میں آتا ہے نا، ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو۔ تو مومن کون ہوتا ہے؟ مومن عہد کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ اس میں وہ سارے کانٹریکٹ آتے ہیں جو بندے اور رب کے درمیان اور بندوں کے درمیان ہے۔ مومن جب کسی سے عہد کرتا ہے تو پھر اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس عہد کی پابندی کو، اس کو پورا کرنا اس کو اپنے اوپر واجب ٹھہراتا ہے۔ اس عہد میں کمی کوتاہی کرنا یا اس سے جان چھڑانا یہ درست نہیں ہے۔ یعنی عہد کو آپ نے کسی کے ساتھ کر کے اور پھر اس سے آپ نے جسے کہا جائے عہد کو لیک کر دیا یا اس کی پابندی نہیں کی، تو یہ حرام ہے۔ عہد کی حفاظت اس طرح کرنی چاہیے، یاد رکھے جیسا ایک شیپرڈ اپنی جسے کہا جائے فلاک کی حفاظت کرتا ہے، وہ راعی اسی لیے کہلاتا ہے۔ یاد رکھے جو منافقین ہوتے تھے نا، وہ عہد شک نہیں کرتے تھے، وہ خائن ہوتے تھے۔ آپ کو یاد ہے کئی دفعہ یہ حدیث کا مفہوم آپ کو بتایا نا کہ منافق کی علامتیں 3 ہیں نا، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کو امین بنایا جاتا ہے، کسی چیز کا امین بنایا جاتا ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ اور بعض احادیث کے اندر 4 عادتوں کا ذکر ہے جو کسی میں بھی ہوں گی تو وہ خالص منافق ہے، اور جس میں کہ ان چاروں میں سے کسی ایک عادت ہوگی تو وہ بھی نفاق کی ایک قسم ہے، جب تک کہ وہ اس چیز کو نہ چھوڑ دے۔ اور وہ کیا ہے؟ جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ تو آپ دیکھیے نا کتنا عام ہو گیا ہے نا آج، کہاں لوگ جسے کہا جائے امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، بار بار پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا نا کہ جب ان کو امین بنایا جاتا ہے تو اس وقت ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، عہد کو کیسے توڑنے والے ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ وعدہ کی خلاف ورزی کیسے کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دیکھیے جب جھوٹ مطلب جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ یعنی کچھ لوگوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں نا، یعنی وہ کہیں مطلب جسے کہا جائے اگر تھوڑی سی بات بھی ان کو پنچ کر جاتی ہے تو ان کا اندر کا نفاق ہے نا، یعنی کہ ان کا جو بات کرنے کا انداز ہے بتا دیتا ہے کہ اندر کس قدر ایمان ہے۔ تو ایسے موقع پر سارا ایمان باہر ابل کر آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ لینگویج جو ایک لوگوں کے سامنے ہم نے ایک لبادہ اڑا ہوا تھا وہ تو ساتھ نکل کر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے کہ ہم اللہ نہ کرے جب کوئی لڑے تو ہم گالیوں پر اتر آئیں اور اس کو اس طرح سے برا بھلا کہیں۔ آپ کو یاد ہے وہ حدیث کا مفہوم لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ امانتوں کی حفاظت کریں۔ جو بھی امانتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر دی ہیں اس کی یا بندوں سے ریلیٹڈ ہیں تو کیا کریں، اس کی امانت کی حفاظت کریں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جن امانتوں کے سلسلے میں باز پرس کی جائے گی ان میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی امانت یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں صحبت کریں، پھر خامند اپنی بیوی کی راز کی باتوں کو دوست احباب کے سامنے ظاہر کر دے۔ اب دیکھیں کچھ چیزیں اتنی پرائیویٹ ہوتی ہیں نا کہ لوگوں کو ذرا بعض اوقات احساس نہیں ہوتا۔ آج جو میڈیا کا دور ہے اس قدر نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ جسے کہا جائے ہر بات میڈیا پہ شیئر ہو جاتی، پوری اندر کے گھر کی کہانیاں پوری جسے کہا جائے وہ پہلے گھر تک ہی رہتی تھیں یا بہت زیادہ اپنے خاندان تک رہتی تھی، آج پوری دنیا میں نشر ہو جاتی ہیں کہ میاں بیوی کی صحبت کے حوالے سے، تعلق کے حوالے سے کیا کچھ چیزیں چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اس میڈیا کے دور میں اس طرح سے چیزوں کو جسے کہا جائے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اور لوگ اس طرح سے پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ساری دنیا میں نشر ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے نا،
تو اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہت ہی اچھا طریقہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ اور کیا کرو؟ عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 ہے نا، تو عہد کے بارے میں انسانوں سے پوچھا جائے گا، جو بھی اللہ سے ریلیٹڈ احکامات کے مطابق جو ہم سے وعدہ الست کی شکل میں عہد دیا گیا تھا، الست بربکم، کہ ہم سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہے تو رب کو ماننا، تو رب کے احکامات کو بھی ماننا ہے نا۔ اور پھر بندوں سے کیا کچھ عہد کیے نا، تو ان کے بارے میں کہا ہے نا مسئولہ، یقیناً عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو سوچ سمجھ کے عہدوں کو لیجئے، اللہ تعالیٰ آسانی کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اس میں بھی آتا ہے، سورہ الفتح کے اندر آتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بلا شبہ وہ لوگ جو تم سے بیعت کر رہے تھے، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ چنانچہ جس نے عہد توڑا تو وہ اپنے نفس کے خلاف ہی توڑے گا، اور جو پورا کرے گا اس عہد کو جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا، تو وہ جلد اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ اصل بات ہے کہ جہاں جو اہم بات ہے کہ عہدوں کو پورا کرنا، یہ ایک مومن ہی کر سکتا ہے، اور جب وہ عہد پورا کرتا ہے تو یہ طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے۔ عہد کو پورا کرنے والے کا تعلق اصل میں اللہ تعالیٰ سے ہے نا، اسی لیے یہ تقویٰ اس کو بے چین کرتا ہے کہ اس عہد کو پورا کیا جائے۔ یاد رکھیے کسی بھی معاشرے کا نظام اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے افراد امانت اور عہد کی پاسداری نہ کریں۔ اسی کی وجہ سے سب کو پھر امن ملتا ہے، سب کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، سب کے اندر کانفیڈنس آتا ہے۔ لیکن جب یہ چیزیں پوری نہیں کی جاتی، معاشرے کے اندر امانتوں کی، عہد کی پاسداری، تو معاشرے کے اندر کس قدر کرپشن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عہدوں کے حوالے سے اس پر عمل کی توفیق دے۔ پھر آپ دیکھیے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اب وہی ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ ان کے اوقات کی پابندی کرنا، اس سے مراد نماز کے ارکان بھی ہیں، نماز کے آداب بھی ہیں، نماز کی شرائط بھی ہیں، اور اس سے مراد نماز کو ضائع ہونے سے بچانا بھی ہے۔ یعنی وہ نمازوں کو ہمیشہ ان کے اوقات میں، ان کی حدود، شرائط اور ارکان کی کامل حفاظت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ بس کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے نماز میں ان کے خشوع اور نماز کی حفاظت دونوں باتوں کی بنا پر ان کی تعریف کی ہے، کہ نہ صرف یہ کہ نماز کی حفاظت ہے، یعنی نماز کو ضائع ہونے سے بچانا، اس کے ارکان، واجبات، آداب، شرائط، وقت، سب کی پابندی کے ساتھ ادا کے ساتھ ہی جسے کہا جائے ان کی خشوع بھی ان کی نمازوں کا حصہ تھی، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، کیونکہ ان کا کانٹریکٹ ان دونوں امور کے بغیر تکمیل کو پا نہیں سکتا۔ یعنی ان کا جو کانٹریکٹ ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرنا، وہ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ نماز کے اندر تمام کنڈیشن کے ساتھ خشوع شامل نہ ہو۔ تو یاد رکھیے جو شخص بھی نماز تو پڑھتا ہے مگر خشوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، تو یہ کامل ویسے نہیں ہوگی نماز کی حفاظت کرنا، یا خشوع کے ساتھ ہے مگر شرائط نہیں ہے کہ حفاظت نہیں کرنا، تو یہ ایک طرح سے کیا ہے، ایک طرح سے ناقص ہے، ایک طرح سے نماز میں کمی ہے۔ تو یہ پھر اس کے اندر نہیں آئے گا کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ کو یاد ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ نیک معاملہ رکھنا۔ پوچھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو یہ وہ کام ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، سورہ المعارج کے اندر بھی آتا ہے
جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرنے والے، دائم، ہمیشہ دامت، وہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام کتنا پسند ہے نا، کہ جو تھوڑا ہو لیکن کنٹینیوٹی کے ساتھ ہو، اس کے اندر ایک مسلسل کرنے کا میننگ پایا جائے، پابندی کرنے کا میننگ پایا جائے، تو کامیاب انسانوں کی صفات کا جو آغاز ہے اور اختتام ہے، آپ دیکھیے نماز سے کیا گیا نا، شروع بھی قد افلح المؤمنون الذین هم علی صلاتهم، جسے کہا جائے جو شروع کی آیت کے اندر تھا نا، کیا میرے ذہن سے نکل گیا، یعنی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون تھا جی۔ تو اب دیکھیے کہ اس میں بھی شروع میں بھی کیا تھی، کس چیز کی بات کی گئی تھی، کہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے، اور اینڈ میں کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ سبحان اللہ، کس قدر نماز پہ زور دیا جا رہا ہے نا، کہ شروع میں کیا تھا، الحمدللہ شروع میں بتا دیا گیا تھا کہ کیسے جسے کہا جائے کہ نماز کی حفاظت کرنے والے، تو الحمدللہ کامیاب انسانوں کی جو صفات ہے اس کا آغاز اور اینڈنگ دونوں نماز سے کی گئی ہے۔ اس سے نماز کی امپورٹنس کس قدر واضح ہو جاتی ہے، اور اسلام کا بھی آغاز اور اختتام نماز سے ہے۔ جس کی نماز اچھی، اس کی آخرت کی منزل اچھی، اور جس کی نماز پوری نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، آج کتنے لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں، ہم اپنی نمازوں کو چیک کریں، اپنے بچوں کو دیکھیں کیسے ہم سب نماز پڑھتے ہیں نا، یعنی کہنے کا مقصد ہے ہماری نمازیں میں کس قدر ناقص ہے نا۔ اس نفسا نفسی کے دور میں اگر انسان خشوع کرنا بھی چاہے تو اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، لوگ آپ کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی ذرا لمبی نماز ہو گئی اور آپ پریشانی ہو جاتے ہیں آس پاس کے لوگ۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم دیکھیں اگر نماز مختصر بھی پڑھ لیں لیکن اس کے اندر اطمینان ضروری ہے، یعنی اس کے اندر آپ کوئی بات نہیں، اگر آپ کو ٹائم نہیں ہے، آپ نے چھوٹی ہی سورہ پڑھی، الحمدللہ ہم نے دیکھا قل هو اللہ احد کی کتنی فضیلت ہے، 1/3 کے برابر اس کا اجر ہے، مطلب اس طرح سے اسے قرآن پڑھنے کا۔ تو آپ سوچئے کہ سبحان اللہ، کوئی اگر اطمینان کے ساتھ، طمانیت کے ساتھ ہر جو بھی اس کے ارکان ہے اس کو ادا کرتا ہے، تو یہ بھی اور پھر فوکس کرتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے اذن سے یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ بھی ایک طرح سے نمازوں کی حفاظت کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے لمبی ریسیٹیشن کی اور پھر رکوع اور سجود میں ایسے گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا کب سر اٹھایا کب سر جھکایا، تو ایسا نہیں، ہر ایک کے اندر ٹھہراؤ چاہیے، اطمینان چاہیے، ٹھیک ہے، اس چیز کو لازم پکڑیے، چاہے مختصر صورت پڑھیے لیکن اس کے اندر ٹائم دیجیے، ہر ایک کو اطمینان کے ساتھ ادا کیجیے۔ بس اوقات ہم اتنے رش میں ہوتے ہیں نا، ذہن میں نا وہ جو کام کرنا ہے نا وہ گھوم رہا ہوتا ہے، ایسے موقع پر کچھ لمحے کے لیے سوچ لیجیے کہ اگر میں اس طرح بھی پڑھوں گی تو نماز تو پڑھ ہی رہی ہوں نا، وائی ناٹ ذرا سا اطمینان کے ساتھ کچھ لمحے کے لیے آ جاؤں، ٹھیک ہے رش ہے، مجھے پک اینڈ ڈراپ کرنا ہے، چھوڑنا ہے، لیکن کیا یہ کرنے سے کیا نماز کی کوالٹی میں کیا آپ کو لگتا ہی نہیں کہ فرق پڑے گا، کہ آپ کی کوالٹی کے اندر متاثر ہوگی، آپ کے اندر آٹومیٹیکلی آپ کا برین ایکٹیویٹ ہوتا ہے کہ آپ کو فاسٹ فارورڈ کرنا ہے، لیکن آپ ذرا سا لمحے سوچ لیجئے کہ ٹھیک ہے ٹائم کچھ نہیں لگے گا، تھوڑا سا فرق پڑے گا کچھ لمحوں کا، لیکن اگر آپ نے اپنے وہ فاسٹ فارورڈنگ کو پیچھے کر کے ذرا سا ٹائم دے کر نماز پڑھ لی، مراد ہے کہ مختصر تو پڑھی لیکن اس سوچ کو نکال کر بس یہ سوچا کہ ٹھیک ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے چاہا میں ٹھہری، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، تشہد میں، بس اس طرح سے رک کے ذرا سا کریں گے نا تو کوالٹی آف نماز بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو نماز کی حفاظت کرنے والے، آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر اس کو پورا کیا ہوگا تو نفل نماز علیحدہ لکھی جائے گی، اور اگر پورا نہ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے پاس نفل نماز ہے تو اس سے پورا کرو، اور جس قدر فرض میں نقصان ہوا ہو پھر دوسرے اعمال کا اسی طرح حساب ہوگا۔ اللہ اکبر، کل ہی کوئی بتا رہا تھا کہ نا کوئی ہے کسی کی نماز کے حوالے سے کہ انہوں نے زندگی میں بہت کم نماز پڑھی نا، تو بس اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ جنہوں نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، ان کے دوسرے اعمال اس طرح سے اللہ کی رحمت آ جائے کہ اگر پتہ ہے نا کہ بس کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، تو کل ہی مجھ سے کوئی یہ سوال پوچھ رہا تھا کسی کے حوالے سے، تو میں یہ سوچ رہی تھی دیکھیے
हम में से कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। युअज़्ज़िबु मन यशाअ व यग़फ़िरु लिमन यशाअ। अल्लाह ताला ने तो आपको पता है कि वो एक फ़ाहिशा औरत थी ना, जिसने एक बिल्ली को पानी पिलाया या कुत्ते को पानी पिलाया, तो अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। बनी इसराइल का वो शख़्स जिसने 99 कत्ल किया, अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। तो अल्लाह की मग़फ़िरत बहुत वसी है। मैंने उनसे यही कहा, आप अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें और आप जितना नेकी का काम कर सकती हैं इंशाअल्लाह, अगर आपकी कोई भी जो भी आपके रिलेटिव है उनकी नमाज़ों के अंदर इस तरह से मसले थे, तो आप अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। आप अच्छा गुमान करें अल्लाह ताला से, और आप जो कुछ अपने जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनके लिए जो कुछ कर सकती हैं अपना रोल अदा करें। उनका मामला ख़त्म हो गया। अब पता नहीं लोग क्या फ़तवा दे रहे हैं। उन्होंने किसी का फ़तवा मुझे मैसेज में भेज दिया कि उन्होंने देखिए ये फ़तवा दिया कि अब नमाज़ें अगर उनकी पूरी नहीं थी, तो अब उनको जो है वो उनकी औलाद नमाज़ अदा करेगी, और अगर नमाज़ औलाद अदा नहीं कर सकती तो फिर इतना अजीब-सा मुझे फ़तवा लगा कि मुझे नहीं समझ आया कि नमाज़ का कोई मतलब जैसे कैसे होगा कि अगर एक बंदा पढ़ना शुरू करे, हमारे यहाँ तो क़ज़ाए उम्री है ही नहीं कि हम एक होता है कल आपकी क़ज़ा छूट गई ना, इशा में आपकी आँख लग गई और आप उठे तो फ़जर का वक़्त हो गया, तो आप उसको पढ़ेंगे। लेकिन वो जो सालों की छुटी हुई नमाज़ें हैं, वो कैसे आप पूरा करेंगे? आपकी तो ज़िंदगी एकदम वो अजीब-सी हो जाएगी। तो वो पता नहीं किसी का फ़तवा भेजा उन्होंने मुझे, मैं थोड़ा पढ़ के परेशान भी, और उसमें लिखा हुआ था कि ये तो वाजिब है नमाज़ और उनकी औलाद को रखनी चाहिए। फिर पता नहीं उन्होंने बाद में कहा अगर औलाद नहीं रख सकती है, तो हर जो ज़कात-ए-फ़ितर हम अदा करते हैं, ईद की नमाज़ के बाद आपको पता है ना रमज़ान के एंड में हम जो अदा करते हैं, तो जिसे कहा जाए फ़ितराना, तो कहते हैं कि हर नमाज़ के लिए उतना फ़ितराना यानी जो उन्होंने छोड़ी है, तो वो आपको अदा करना पड़ेगा, और टोटल वो बता रहे थे पाकिस्तानी रुपीज़ में 1800 पर डे, पर डे। तो मैं सोच रही थी अगर किसी ने कोई 80 साल में मरा है, आप सोचिए, मतलब कुछ भी क्या कुछ किस कदर दीन को मुश्किल बना दिया है कि मैं सोच रही थी कि 1800 किसी के पास इतनी हैसियत ही नहीं है, और अगर 5 नमाज़ें पर डे नहीं पर नमाज़ के हवाले से बता रहे थे, या पता नहीं पर डे बता रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा। तो अब सोचिए 1800 एक यानी कितने साल, अगर कोई 80 साल जिया और उसने हो सकता है 4 साल नमाज़ पढ़ी है, तो कैसे ये पॉसिबल है इतना मुश्किल दीन? समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने उनसे बस यही कहा कि उनको 2-3 हदीस बताई। मैंने कहा मैं डबल चेक करूँगी कि ठीक है, अगर उन्होंने नमाज़ों की हिफ़ाज़त नहीं की, आप अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें। उनको 2 हदीस का मफ़हूम बताएँगे, देखिए ये भी अल्लाह की रहमत है। तो जो चीज़ अल्लाह से रेलेवेंट है, जैसे हम ये वो जैसे अभी हमने अहद का पढ़ा ना, एक वो अहद है कि जो बंदों के साथ है, ये अहद अल्लाह के साथ है, इसमें कमी हो गई ना, तो अल्लाह ताला की रहमत इतनी है कि अल्लाह चाहेगा तो अपनी रहमत से यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ। अल्लाह जिसको चाहेगा माफ़ करेगा, जिसको चाहेगा अज़ाब देगा। ये अल्लाह की मशीयत पर है। तो अल्लाह ताला ने तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ज़रिए बता दिया है कि ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला ने माफ़ किया है। तो कहने का मकसद आपको याद है उस शख्स के बारे में भी कि जिसने अपने बच्चों से कहा था जब मैं मर जाऊँ तो मेरी जिसे कहा जाए जिस्म को राख बनाकर समुद्र में बखेर देना। तो जब उसको सारी चीज़ों को जमा किया गया, उसकी राख को पूछा कि तूने ऐसा क्यों कहा? तो उसने क्या कहा, अल्लाह तेरी डर से माफ़ कर दिया क्या? ऐसी कितनी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो ये अल्लाह की मशीयत है। कभी भी लोगों को इस तरह से ना कहें, ओह! अब तुम ये करो, इस कदर दीन को मुश्किल बनाने वाला अल्लाह आलम कहाँ से वो फ़तवा लेकर आएँ, किसकी आवाज़ है, क्या है? तो मैं तो काफ़ी ज़रा सुन के परेशान ही, मैंने कहा बस अल्लाह ताला हम सबको अपनी नमाज़ों की अपनी ज़िंदगी में हिफ़ाज़त करने वाला बनाए। हमें नहीं पता हमारे बच्चे आगे जाके किस तरह से अगर हमारे लिए कुछ करेंगे और उनको कहाँ से क्या जवाब मिलेगा, किस तरह पूरा करेंगे। अल्लाह ना करे हम अपनी बात जाने के बाद लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करें। अल्लाह अब अपना जो हमारा मामला उसको तो कम से कम दुरुस्त करके जाए ना, ताकि हम बाद वालों के लिए कोई मुश्किलात हमारे हवाले से ना आए ना। तो नमाज़ों की हिफ़ाज़त ना करना दरअसल अपने और अपने रब के दरमियान एक तरह से एक जो राब्ता होता है ना, कनेक्शन है, उसको काट देना है। तो नमाज़ों की हिफ़ाज़त ना करने वाले इंसानों के साथ आप ये याद रखिए कि कभी भी एक अच्छे मतलब एक रवाबित नहीं रह सकते ना। तो आपको याद है सूरह मरियम के अंदर आया ना, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फसौफ़ यल्क़ौना
غیّا پھر ان کے بعد ایسے جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کے پیچھے لگ گئے، تو جلدی وہ گمراہی کو ملیں گے۔ اللہ اکبر! آج کتنا نمازوں کو ضائع کیا جاتا ہے نا، اور کیسے بتا دیا گیا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے، خواہش نفس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ آج کل یہی تو ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جیسا لگتا ہے کہ پہلے کچھ اگر نمازوں کی حفاظت بھی کرتے تھے، آج اتنی آسانی سے ایک عجیب-سی زندگی ہوتی جا رہی ہے کہ نمازوں کے اندر بھی بہت لیکنیس آ گئی ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، کیونکہ آپ کو یاد ہے آپ کتنی مرتبہ سورہ الماعون پڑھتی ہیں نا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ہلاکت ہے کس کے لیے؟ کہ نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہے، پتہ ہی نہیں ہے لب سے بھی کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ منافق کی عادت تھی نا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یاد ہے نا منافق کا کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکا دیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کو نہیں دھوکا دینے والا۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کو نہیں یاد کرتے، مگر بہت ہی کم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نماز کی حفاظت کرنے والا بنا دے، تاکہ نہ صرف نماز میں خشوع، ساتھ میں اس کی حفاظت دونوں کو مینشن اسی لیے کیا ہے کہ نماز کی خشوع کیا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں پوسچر اپنی جگہ ہے، لیکن اندر اللہ کی خشیت کے ساتھ۔ دوسرا حفاظت میں تمام اس کی ٹائم کے ساتھ، اس کی تمام ارکان، اس کی واجبات، اس کی شرائط کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ پھر جا کے آپ قد افلح المؤمنون کی کیٹیگری کے آئیں گے کہ وہ مومن جو کہ کامیابی پانے والے، فلاح پانے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو ویسے بنا دے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو ایسا بنا دے، اللہم آمین۔ چلیے جزاک اللہ خیر، گرامر کی طرف چلیں گے، اور گرامر کے اندر الحمدللہ ہم پڑھ رہے تھے، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے یہ جسے کہا جائے صرف صغیر بنانی، رائٹ ہے نا، الحمدللہ۔ اور صرف صغیر کے اندر میں نے آپ کو ماضی، مضارع، مصدر، الحمدللہ، ماضی، مضارع، مصدر، اور مصدر کے علاوہ ماضی مجہول، مضارع مجہول، اسم فاعل، اسم مفعول اور امر بتایا تھا نا، الحمدللہ۔ جیسے افعل یفعل، افعال، افعل یفعل، مفعل مفعل افعل، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ۔ تو یہ سارا آپ کو بنانا آ گیا ہے کہ آپ کیسے صرف صغیر بنائیں گے۔ ثلاثی مزید فی سے پہلا والا صیغہ لے کے ماضی کا اسے مضارع بنائیں گے، اینڈ دین اس کا مصدر، پھر اس کے بعد ماضی مجہول کے لیے آپ کو میں نے وہی جو بتایا فعیلہ کا، لیکن جو ایکسٹرا لیٹر ہے ان کو ویسے ہی رکھنا ہے۔ پھر سیم اسی طرح مضارع کے لیے بھی وہی ہے۔ اسم فاعل کے لیے بس آپ نے مضارع کا پہلا صیغہ لے کے آپ کو پتا ہے کہ کیسے آپ نے اس کو میم کے ساتھ، یا کو میم کے ساتھ وہ کرنا ہے، باقی جسے کہا جائے میک شور کرنا ہے کہ آئین کلمے کے نیچے کسرہ ہونا چاہیے اور میم پہ دمہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ مفعول کے لیے بھی، اسم مفعول کے لیے میم پہ دمہ اور عین کلمے پہ فتح، اور امر کے لیے بھی آپ کو مضارع کا صیغہ چاہیے ہوتا ہے۔ الحمدللہ آپ نے اس کو لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے لاسٹ لیٹر کو جزم دینا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر پہلا لیٹر جسے کہا جائے فعل مضارع سے پہلے لیٹر پہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ حمزہ لگانی ہے کہ نہیں لگانی، کیسے کرنا ہے، تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ مطلب امر آسانی سے بن جاتا ہے، اس میں آپ کو کچھ لگانا نہیں پڑتا، مکسچر کرنا پڑتا ہے کہ لاسٹ لیٹر شڈ بھی مطلب جزم کے ساتھ ہو۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ، یہ آپ کر چکے ہیں۔ قبر کی اقسام پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے نا جیسے کہا جائے آپ نے پڑھا تھا نا جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، ہے نا، تو اب آپ جملہ اسمیہ کے اندر آپ مبتدا اور خبر دیکھتے تھے نا، تو مبتدا اور خبر جو دیکھتے تھے تو خبر کی ڈفرینٹ کیٹیگری، ایک ہوتا ہے مفرد، سنگل جسے کہا جائے مفرد ورڈ آتی ہے خبر کے طور پر، ٹھیک ہے۔ دوسری ہوتی ہے جملہ اسمیہ کی شکل میں نا، یعنی نومینل سینٹنسز کی شکل میں آتی ہے۔ تیسری کیا ہے؟ جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ یعنی وربل سینٹنسز کی شکل میں آتی ہے خبر۔ پھر ایک اور کیٹیگری کیا ہے؟ شبو جملہ خبر، یعنی بیسیکلی خبر ہے لیکن خبر کی طرح ہے، شبیہ ہے، وہ دو طرح سے آتی ہے، یا تو جار مجرور ہوگی یا ظرف کی شکل میں ہوگی۔
تو یہاں پہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ خبر جب آپ پڑھتے ہیں جملہ اسمیہ کے اندر پریڈیکیٹ، اور آپ نے پڑھا تھا نا، یاد ہے جب آپ اسماء کو پڑھ رہے تھے میرے ساتھ، تو میں نے پورا آپ کو بک 1 کے اندر ڈیٹیل بتائی تھی نا، تو اس میں آپ کو خبر بتایا تھا، خبر کبھی ون ورڈ آتی ہے، مفرد آتی ہے، کبھی جملہ اسمیہ کی شکل میں آتی ہے، کبھی جملہ فعلیہ کی شکل میں آتی ہے، اور کبھی شبہ جملہ خبر آتی ہے، یعنی جار مجرور اور ظرف کی شکل میں اگر شبہ جملہ خبر آئے گی۔ تو سب سے پہلے دیکھیے مفرد خبر کیسے آئے گی۔ حامد طالب، حامد کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ آف نالج ہے، ٹھیک ہے، طالب علم ہے۔ تو کیا ہے؟ حامد مبتدا ہے اور اس کی ون ورڈ خبر آ گئی، کیا آ گئی؟ خبر کیا آ گئی؟ طالب نکرہ، جب ون ورڈ آتی ہے نا تو نکرہ آتی ہے، زیادہ تر جب ون ورڈ آتی ہے تو خبر کیا آتی ہے؟ نکرہ آتی ہے، نکرہ آتی ہے۔ تو حامد معرفہ ہے، معرفہ کی کون سی کیٹیگری؟ اسم علم، اسم علم آپ پڑھ چکے ہیں نا، کسی کا جو نام ہے وہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اس کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس کی جو خبر ہے وہ نکرہ آ رہی کہ حامد طالب علم ہے۔ الطالب ذکی، الطالب یعنی جو طالب علم ہے کیا ہے؟ ذکی، ذکی کا مطلب ہے نا جیسے ذکی، سوری اس کو آپ اس طرح سے لیں گے، الطالب، طالب جو ہے، ذکی کیا میرے ذہن سے نکل رہا ہے پتہ نہیں، یہ وہ ذکی جو ہوتی ہے زال کے ساتھ ذکی، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الطالب جو ہے وہ کیا ہے، میرے ذہن سے نکل رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، انشاءاللہ جب ذہن میں آتا تو بتاتی ہوں ذکی کا میننگ کیا تھا۔ تو خیر کہنے کا مقصد ہے الطالب یہ مبتدا ہے، اور آپ دیکھیے کہ ذکیٌ، ذکیٌ، تو ذکیٌ اس کی ون ورڈ خبر آ رہی ہے جو کہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھیے اللہ خالق، اللہ ورڈ اللہ کو دیکھیے یہ معرفہ ہے، اور خالق اس کی ون ورڈ خبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ون ورڈ خبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے۔ محمد رسول، محمد جو آپ دیکھیے معرفہ ہے، اسم علم کی کیٹیگری ہے۔ اب طالب جو تھا نا وہ کون سی کیٹیگری تھا؟ معرف باللام، آپ نے معرفہ کی کیٹیگری پڑھا تھا نا، معرف باللام، معرف باللام تھا، الف لام کے ساتھ تھا۔ محمد یہ اسم علم ہے، اسم علم ہے، اور اس کی ون ورڈ خبر کیا آ رہی ہے؟ رسول، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ پھر دیکھیے ہوا قرآن مجید، ہوا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ مبتدا، اور قرآن مجید یہ اس کی خبر ہے، قرآن و ہوا یہ کیا ہے؟ یہ اس کی جسے کہا جائے یہ جو ہے منعود بھی ہے، اور مجید اس کی نعت ہے، موصوف، موصوف and صفت چاروں چیزوں میں جو کوآرڈینیٹ کرتا ہے نا، چاروں چیزوں کے اندر کوآرڈینیٹ کر رہا ہے، یعنی وہ قرآن مجید ہے۔ تو آپ کہیں گے ہوا از دا مبتدا، جو کہ آپ نے پتا تھا، آپ نے پڑھا تھا نا کہ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ضمیر بھی معرفہ کی کیٹیگری کے اندر آ رہی ہے، اور قرآن اس کی ون ورڈ خبر ہے، وہ ہوا، اور وہ کیا بن رہا ہے؟ اور وہ جو ہے جسے کہا جائے موصوف بھی، منعود بھی بن رہا ہے، اور مجید جو ہے اس کی صفت، اس کی جسے کہا جائے نعت آ رہی ہے، صفت یا نعت جو بھی آپ کہہ لیجیے عربی میں، تو یہ اس کی صفت ہے۔ پھر دیکھیے حاذا ذکر مبارکن، حاذا کیا؟ اسم اشارہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، ذکر اس کی خبر ہے، یہ ذکر ہے، مزید ذکر کی اس کی خوبی بتا دی، مبارکن صفت موصوف آ گئے۔ پھر دیکھیے زید، یہ کیا ہے؟ مبتدا، اسم علم، رجل زید ایک آدمی ہے، یہ اس کی خبر ہے، وہ ہوا، لیکن آگے اس آدمی کی اس کی کوالٹی بتا دی، اس کی صفت بتا دی، اب وہ کیا؟ طیب، طیب ہے، یعنی یہاں پہ اس کی کوالٹی بتا دی۔ پھر دیکھیے حاذا صراط مستقیم، حاذا یہ مبتدا ہے، صراط اس کی خبر ہے، وہ ہوا، اور وہ موصوف بھی بن رہا ہے، مستقیم یہ اس کی صفت آ گئی، یہ اس کی نعت آ گئی۔ تو یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کو مثال دیتے ہیں قرآن مجید سے، وہ کیا ہے؟ مفرد خبر کی، وعد اللہ حق، اب دیکھیے وعدو کیا ہے؟ مبتدا، اور وہ ہوا مضاف و مضاف بھی ہے، اللہ
ورڈ اللہ جو ہے مضاف الیہ، اللہ کا وعدہ، حقن یہ کیا ہے؟ حق ہے، حق ہے، تو اللہ کا وعدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ تو یہ آپ کو مثال نظر آئے گی، وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، تو وعد مبتدا ہے، وہ ہوا، اور وہ مضاف بھی بن رہا ہے، اور ورڈ اللہ مضاف الیہ، حق اس کی ون ورڈ خبر آ گئی۔ اسی طرح دیکھیے عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب شدید ہے، ٹھیک ہے، عذاب مبتدا وہ ہوا مضاف، اور ورڈ اللہ مضاف الیہ، اور شدید اس کی ون ورڈ خبر آ رہی ہے۔ آگے دیکھیے القرآن کتاب اللہ، القرآن کتاب اللہ، القرآن مبتدا ہے، کتاب اس کی خبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آگے مضاف ہونے کی وجہ سے مضاف پر دو چیزیں نہیں آتی، نہ ال آتا ہے اور نہ تنوین آتا ہے، تو لہٰذا آپ نے کہا کتاب اس کی خبر ہے، اور ہوا وہ مضاف بھی بن رہا ہے، اور ورڈ اللہ مضاف الیہ، تو قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ آگے دیکھیے الکعبۃ بیت اللہ، الکعبۃ یعنی کعبہ، یہ بھی اگین دیکھیے مبتدا ہے، بیتو یہ اس کی ون ورڈ خبر آ رہی ہے، اور وہ مضاف بھی بن رہا ہے، اور ورڈ اللہ مضاف الیہ، تو کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اسی طرح دیکھیے طلب العلم، علم کا طلب کرنا، فریدت المسلمی، فریدت یعنی طلب، یہ کیا ہے؟ مبتدا، العلمی یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہوا مضاف بھی بن رہا ہے، اور علمی مضاف الیہ۔ دیکھیے ہمیں کیسے پتا چلا کہ طلب جو ہے وہ معرفہ ہے؟ ال سے پتا چلا، یہ جو مضاف الیہ پر جو، اگر مضاف الیہ معرف بلام ہے، مضاف الیہ جو ہے معرفہ ہے، تو مضاف بھی معرفہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ کہیں گے طلب مبتدا ہے، اور ویسے بھی یاد رکھیے جو ون ورڈ آتی ہے نا خبر، ون ورڈ مبتدا جب سنگولر ہوتا ہے تو عموماً حالت رفع میں ہوتا ہے، لیکن جب کسی مرکب کی شکل میں آ رہا ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا، تو طلب یہ مبتدا ہے، اور وہ ہوا اور وہ مضاف بھی ہے، العلمی مضاف الیہ، فریدت یہ اس کی خبر ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ خبر ہے، وہ ہوا اور وہ مضاف بھی بن رہا ہے، المسلمی مضاف الیہ، تو علم کا طلب کرنا فریضہ ہے، یعنی کس پہ؟ ہر مسلم پر، تمام مسلمانوں پر علم حاصل کرنا فرض ہے، فرض ہے۔ آگے دیکھیے یوم الجمعتی، یوم مبتدا، الجمعتی و مضاف کے علاوہ یعنی مبتدا کے ساتھ ساتھ وہ ہوا مضاف بھی ہے، الجمعتی مضاف الیہ، یوم العید اس کی خبر آ رہی ہے کہ کیا ہے؟ جمعے کا دن کیا ہے؟ دراصل عید کا دن ہے، تو یوم اگین اس کی خبر ہے، وہ ہوا مضاف، العیدی مضاف الیہ، تو جمعے کا دن، جمعے کا دن عید کا دن ہے، جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ تو ہم نے خبر کی اقسام کو دیکھ لیا کہ مفرد ہوتی ہے، جملہ اسمیہ ہوتی ہے، جملہ فعلیہ ہوتی ہے، اور شبہ جملہ خبر ہوتی ہے جو کہ جار مجرور اور ظرف ہے۔ چلیے یہیں تک رکھیے گا، اب نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ تھوڑا سا جملہ شبہ جملہ کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہم نے الحمدللہ مفرد کو دیکھ لیا، پھر ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس سارے ہم شبہ جملہ کو اور خبروں کے حصوں کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا انشاءاللہ آج کے لیسن کو دیکھ لیتے ہیں، آیات کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، تھوڑی سی آپ ذہن میں رکھیے گا، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، تو اس کے اندر دیکھیے گا والذین میں دیکھیے واو جو ہے عطف کا ہے، اور پھر الذین آپ پڑھ چکے ہیں، یہ الذین کا جمع ہے، اور یہ اسم موصول ہے، جمع مذکر ہے، ٹھیک ہے نا، والذین، ٹھیک ہے، الذی اللذانی زینی زینی الذین، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کیا ہوا ہے نا، تو یہ آپ کو پتا ہے۔ اچھا ہم کیا ہے؟ یہ آپ کو پتا ہے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتم انتم، انتی انتم انتن، انا نحن، تو یہ آپ نے کیا ہوا ہے نا الحمدللہ۔ تو یہ کون سی ضمیر ہے؟ جو الگ سے آتی ہے نا، جو الگ سے آتی ہے، تو آپ یہ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، ضمیر منصوب جسے کہتے ہیں، سوری، مرفوع منفصل، الگ سے جو آتی ہے، مرفوع ہے الگ سے آ رہی ہے،
اور ساتھ میں کیا آ رہی ہے؟ کیا ہے یہ؟ منفصل ہے، ڈیٹیچ ہے۔ یہ ضمیر کیوں لائی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے بھی کہہ سکتے تھے والذین لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے، پاسداری کرنے والے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو لایا کہ اس بات پر زور دینے کے لیے، اس بات پہ ایمفیسائز کرنے کے لیے، اسی لیے یہ ضمیر لائی جاتی ہے، ورنہ والذینہ میں تو بات کنٹینیو ہو رہی ہے اگر اس کو ہم کو نہیں بھی لایا جاتا۔ لیکن آپ دیکھیے بات کے اندر وہ اسٹریس دیا گیا کہ وہی ہیں۔ اسی لیے یہ جو عموماً مرفوع منفصل ضمائر لائی جاتی ہے اس بات میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ لی اماناتہم، یہ دیکھیے لی جو ہے آپ کو پتا ہے اسی وجہ سے اماناتی، امانات ہوتا ہے نا تی، یہ دیکھیے یہ امانتن کی جمع ہے نا، اماناتی، امانتن کی جمع امانتی، تو اماناتی جو ہے لی کی وجہ سے یہ جو ہے یہ اس کی جری حالت ہے، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی جری حالت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ جب کرتے نا امانتن، 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 امانتانی، تینی تینی، اماناتن، 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 تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی جری حالت ہے، لی اماناتی، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ مضاف بھی بن رہا ہے، اس لیے اس کی تنوین ہٹ گئی، کیونکہ مضاف پہ تنوین کبھی نہیں آتی، کیونکہ آگے ہم آ رہا ہے نا، ہم آ رہا ہے، تو آپ کہیں گے لی کیا ہے؟ آپ کہیں گے حروف جارہ اماناتی اسم مجرور، یہ کون سا مرکب بن گیا؟ مرکب جاری، لیکن پھر آپ کہیں گے کہ اماناتی یہ وہو مضاف بھی بن رہا ہے اور ہم مضاف الیہ، تو یہ دو مرکب ساتھ آ گئے ہے نا، تو آپ کہیں گے مرکب جاری اینڈ مرکب اضافی، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ وعہدہم، واو کیا ہے؟ عطف آ گیا، یہ بھی دیکھیے مضاف الیہ، عہدہم، عہد اپنا نا، اپنے عہدوں کی نا، تو یہ ہم مضاف الیہ بن گیا، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، اپنے عہدوں کی، ٹھیک ہے، اپنے عہدوں کی۔ راؤن اصل میں کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رعایتن، اس کا مطلب ہوتا ہے رعایتن، جس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کی ٹیک کیئر کرنا، کسی چیز کی نگرانی کرنا۔ اب دیکھیے راؤن فائلون، ٹھیک ہے، فائلون، راؤن، تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو الحمدللہ یہاں پہ ایک پاسداری کرنے والے، راؤن، فائلون، تو الحمدللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، یہ جمع مذکر ہے، نبھانے والے، پاسداری کرنے والے، ٹھیک ہے، تو اس کو انشاءاللہ دیکھیے گا الحمدللہ، تو یہ کیا ہے؟ ایک طرح سے ٹیک کیئر کرنے والے۔ والذین ہم، والذی کو بھی میں بتا چکی ہوں سارا، ہم بھی بتا چکی ہوں، صلواتہم، یہ دیکھیے اعلیٰ اگین وہی سیم ہے، اعلیٰ کی وجہ سے صلوات، یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، یہ جمع آ رہا ہے نا، صلاتن کی جمع ہے صلوات، ٹھیک ہے، صلوات، صلاتن تن تین ہو جائے گا، صلواتانی تینی تینی، اور پھر اس کی جمع کیا بن جاتی ہے؟ صلواتن، 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 ٹھیک ہے، تو صلواتی آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ مضاف پہ تنوین نہیں آتی، تو اعلیٰ صلواتی مرکب جاری اور صلواتہم یہ مرکب اضافی، ٹھیک ہے نا، یحافظون، حافظ، یحافظ، حافظ، یحافظون، ٹھیک ہے، تو محافظتن اس کا مصدر آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا مضارع ہے، اور مضارع کے اندر کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب کا، یحافظ، یحافظان، یحافظون، جمع مذکر غائب کا ہے، تو بس اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، انشاءاللہ بس اس طرح پریکٹس کیجیے گا، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔